अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिलुमुन किचन में जो दूध और फ्रेश अंडे हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं, आइए आज हम आपको वहाँ ले चलते हैं। ये हमारे घर से तकरीबन 7-8 किलोमीटर के फासले पे डेयरी फार्म है, तो वहाँ से हम ये लेके आते हैं हफ्ते में एक बार या 10 दिन बाद। तो ये फार्म से पहले एक चरागाह मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये सारी गायें जो हैं वो चरती हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत और जन्नत नज़ीर जगह है और काफ़ी बुलंदी पे है। हमारे घर से बुलंदी शुरू होती है और यहाँ तक ये बुलंदी यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, मेन रोड से हट के ये जगह है। तो यहाँ से आगे तकरीबन 500 मीटर के फासले पे डेयरी फार्म है। अब हम आपको वहाँ ले चलते हैं। जी नाज़रीन, फार्म पे हम पहुँच चुके हैं। ये भूसा बनाने वाली मशीन है। यहाँ पे ये जो शेड है इन्होंने भूसा स्टॉक किया हुआ है सर्दियों के लिए, जब ये खुशक चारे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ ही पीछे ये जो आपको इलाका नज़र आ रहा है ये सारी चरागाहें हैं इनकी। यहाँ पे इनका अपना 200-300 हेक्टर जो है वो ज़मीन है। तो यहाँ पे ये गायें चरती हैं गर्मियों में। आजकल सारा दिन ये शाम तक चलती हैं और शाम को फिर ये मिल्किंग के लिए लेके आते हैं। ये जो नज़र आ रही है आपको मट्टी सी, इधर ये खड्डे बने हुए, ये शहर में कंस्ट्रक्शन के लिए जब मट्टी वगैरह चाहिए होती है तो वो यहाँ से मट्टी लेके जाते हैं। काफ़ी बुलंद जगह है ये। तो ये आपको मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं। अभी हम अंडे भी लेंगे इनसे। ये झाड़ियों में मुर्गियाँ बैठी हुई हैं, छुपी हुई हैं। ये सारा दिन ऐसे ही खुली इधर फिरती रहती हैं। तो अब हम होफ में दाखिल हो चुके हैं। इसको आप हवेली भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमारी अम्मा जी और बाबा जी रहते हैं, उनकी रहायशगाह है। और ये पीछे भी शेड बने हुए हैं जो यहाँ पे भी कुछ जानवर रखते हैं। ये जो दूध देने वाले नहीं होते वो पीछे जो जगह है यहाँ पे रखते हैं। ये कैट आ रही है वेलकम करने के लिए हमें। तो अब हम आपको दिखाते हैं मुर्गियाँ। ये मुर्गियाँ जो हैं यहाँ पे ये अंडे देती हैं। जी, तो अम्मा जी ने हमें खिड़की से देख लिया था। उन्होंने पहले ही 30 अंडे जो थे हमारे वो ला के रख दिए थे टेबल पे। आमतौर पे 50 अंडे 2 हफ्ते के लिए हमें काफ़ी होते हैं। तो आज चूँकि वो कहती हैं कि आपसे पहले कोई साहब आए थे तो वो ले गए, मैंने कहा चलें इतने ही आज ले जाते हैं। तो ये जो अंडे रखने वाला आया बेशर इसको कहते हैं, ये जो डब्बा पैकेट है ये फ्री होते हैं, ये हम अपने साथ लेके आते हैं। अगर ना हो तो ये अम्मा जी भी हमें दे देती हैं। अम्मा जी हम इनको प्यार से कहते हैं, वैसे तो इनका नाम शमित है, फ्रॉ शमित, फैमिली शमित। ये इन्होंने टेबल लगाया हुआ है। अभी थोड़ी देर बाद बाबा जी भी आ जाएंगे, इधर वो खाना खाएंगे। ये अम्मा जी हैं, 80 साल उम्र है इनकी, 81 साल। तो ये कहती हैं अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, थोड़ी थोड़ी जोड़ों को दर्द होता है। तो बाकी सारा काम ये खुद करती हैं। 8-10 जो मुलाजम भी और घर के भी जो फ़र्द हैं उनका खाना 3 टाइम पकाती हैं। ये बहुत ही अच्छी खातून है। अक्सर केक बनाती हैं और बना के इधर रखा हुआ होता है। मुझे कहती हैं ये खा लो, इसमें जेलाटिन भी नहीं है, कोई गोश्त के अज्जा नहीं है, आप खा सकते हो। ये इन्होंने आज आयन टोफ बनाया हुआ था। इसको वन पोट आप कह सकते हैं, गोश्त और सब्ज़ियाँ मिक्स। ये सूप सा बना के बागट के साथ ये यूज़ करते हैं दोपहर के खाने में। तो बाबा जी अब आ चुके हैं, अब ये खाना खाएंगे। सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये नौकरों के साथ मिल के नाश्ता भी और खाना भी जो है ये इनका मुलाजम है, ये सारा इकट्ठे खाते हैं। बाबा जी की उम्र 85 साल है। ये सारा दिन काम करते हैं नौकरों के साथ। और इनकी एक खूबी ये है कि ये बातूनी बहुत ज़्यादा है। अम्मा जी की निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं। अगर मैं आ जाऊँ तो फिर ये बात से बात निकालते रहते हैं। एक बहन इनकी डॉक्टर और एक भाई प्रोफेसर है। तो मेरे पूछने पे बताने लगे कि मैं उन दोनों से अमीर भी हूँ और सफरीदन हूँ, मुतमिन हूँ। ये पुराने बागेट्स और ब्रेड्स बेकरी वाले दे जाते हैं इनको मुर्गियों के लिए। ये इनकी मुर्गियाँ खाती हैं जिनसे हम अंडे लेके आते हैं। अंडे हमने ले लिए हैं।
یہ گھر سے 100 میٹر کے فاصلے پہ سامنے ان کا فارم ہے، جہاں پہ گائیں اور ملکنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ اب ہم آپ کو ملک روم اور باقی یہاں کی ساری چیزیں دکھاتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو نیو بورن بیبی ہیں۔ یہاں پہ دودھ پینے والے جو بچے ہوتے ہیں، بچڑے اور بچڑیاں، ان کو رکھا جاتا ہے۔ جب تک یہ دودھ پیتے رہتے ہیں یہ ادھر رہتے ہیں، جب یہ کھانے کے قابل ہو جائیں، چرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر ان کو دوسرے شیڈ میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں، ہر ایک کی اپنی جو ہے علیحدہ رہائش گاہ ہے۔ یہاں پہ ان کو کھانا پانی 2 وقت ملتا ہے۔ جی، تو یہ ان کا فارم ہے۔ یہ گائے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آج بیمار تھی، اس لیے یہ چرنے کے لیے نہیں گئی۔ باقی جو گائے ہیں ساری وہ میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہیں، وہ ساری ادھر وہاں پہ چر رہی ہیں۔ ابھی چونکہ ملکنگ کا ٹائم نہیں ہے، 5-5:30 بجے ان کا ملکنگ ٹائم شروع ہوتا ہے، تب تک وہ ساری آ جائیں گی۔ اس لیے یہ جو شیڈ ہے یہ آپ کو آج خالی نظر آ رہا ہے۔ یہ پیچھے گائے کے پیچھے ایک بلو سا گول سا آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ہوتا ہے ان کے مساج کے لیے۔ اس پہ یہ پلاسٹک کا تقریباً ہوتا ہے، یہ پلاسٹک کے ریشوں سے بنا ہوتا ہے۔ جب بھی کسی گائے کو خارش ہو یا اس کو مساج کی خواہش ہو تو وہ خود ہی اس کے پاس آ کے اس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، تو یہ خود ہی گھومنے لگ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو ملک روم دکھاتے ہیں۔ یہ پانی والی بوتلیں جو ہم گھر سے لے کے آئے تھے دودھ بھرنے کے لیے، تو ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دھونا نہیں پڑتا۔ جب دودھ نکال لیا اس میں سے تو ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ملک روم ہے، یہ دیکھیں، یہ سامنے انہوں نے سینیٹائزر رکھا ہوا ہے، ساتھ پیالہ ہے پیسے ڈالنے کے لیے۔ تو یہ سارا یہ پائپ ہے جو ٹینک کو لگایا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ملکنگ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ملکنگ ہوتی ہے۔ ملکنگ ابھی ہم آپ کو اس لیے نہیں دکھا سکتے کہ چونکہ ابھی ملکنگ کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی تقریباً 2-3 بجے کا ٹائم ہے، تو وہ شام کو گائے آئیں گی۔ یہ جو ٹینک نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں تقریباً 10,000 لیٹر کی کیپیسٹی ہے۔ ہر دوسرے دن گاڑی والے آ کے تو دودھ لے جاتے ہیں اس کو خالی کر کے۔ یہ سینیٹائزر رکھا ہوا ہے، دودھ لینے سے پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے ہیں۔ یہ ساتھ پیالہ ہے، آپ اپنی مرضی سے جتنا چاہیں دودھ لیں، اور اس پیالے میں آپ 50 سینٹ فی لیٹر کے حساب سے آپ پیسے ڈال سکتے ہیں۔ آج ابھی تک میرے خیال میں کوئی دودھ لینے نہیں آیا، اس لیے پیالہ خالی ہے۔ تو ہم نے جو دودھ لینا ہے اس کے پیسے اماں جی کو انڈوں کے ساتھ ہی دے دیے تھے۔ میں اکثر ان کو ہی دے دیتا ہوں، چونکہ انڈے بھی مجھے لینے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں اماں جی کو ہی پیسے دے دیتا ہوں۔ ادروائز جو بھی یہاں پہ دودھ لینے آئے وہ یہیں پہ اپنی مرضی سے پیسے رکھ دیتا ہے۔ بابا جی، اس کا بیٹا، بیٹی اور کام والے اکثر جب ہم دودھ لینے آتے ہیں تو وہ ادھر ہوتے ہیں۔ کبھی بھی کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ کتنا دودھ لے رہا ہے، کتنے پیسے رکھ رہا ہے۔ ہمارے سے باتیں کرتے ہیں، ہیلو ہائی کرتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ اگر کبھی ان کو پیسے پکڑانے بھی لگیں تو وہ خود ہی کہتے ہیں ادھر پیالے میں ڈال دو۔ تو خدا گواہ ہے کہ کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم دودھ زیادہ لے لیں اور پیسے کم رکھیں۔ 50 سینٹ فی لیٹر کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہاف پرائز پہ ملتا ہے اور خالص دودھ ہے۔ اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، جو بھی ادھر آتا ہے کوئی بندہ بھی وہ ایسے سوچ بھی نہیں سکتا یہاں پہ کہ دودھ لے لیں اور پیسے کم رکھیں یا نہ رکھیں۔ ایک بات ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں جو میرے تجربے میں آئی ہے۔ پوری دنیا میں کافی ممالک میں نے دیکھے ہیں دنیا کے، یہ جو طبقہ ہوتا ہے کسان زمیندار طبقہ، یہ دل کا بہت دلیر اور امیر ہوتا ہے۔ جرمن ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اور سبزی والے جو ہوتے ہیں وہ کنجوس اور کمینے دیکھے ہیں میں نے۔ یہ دودھ والا ٹینک جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں تقریباً 10,000 لیٹر کی کیپیسٹی ہے، اور 4 سے 6 ڈگری سیلسیس تک یہ اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے دودھ کو۔
چھوٹی سی ایک اس کے اندر موٹر بھی لگی ہوتی ہے جو دودھ کو سرکولیٹ کرتی ہے تاکہ یہ فیٹس وغیرہ جو دودھ میں ہوتے ہیں وہ اوپر نہ آئے، ان کی تہ نہ بنے۔ اب ہم بوتلیں فل کرتے ہیں، اسی طرح 1 بائی 1 کر کے ساری بوتلیں فل کر لیں گے۔ تو ایک اور بات ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر ہر 2 ماہ بعد ویٹرنری ڈاکٹر آتا ہے یہاں پہ، وہ دودھ کے سیمپل لے کے اس کو چیک کرتا ہے، پھر ہر جو دودھ دینے والا جانور ہے اس کا بلڈ لے کے تو اس کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے کہ کسی بھی گائے کو کوئی کسی قسم کی بیماری تو نہیں جو دودھ میں جائے اور پھر آگے لوگوں تک منتقل ہو۔ تو یہ ان کا بہت اچھا سسٹم ہے چیکنگ کا۔ پھر دودھ بیچنے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ یہ جو علاقے کے پورے صوبے کے جتنے بھی کسان ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کو یہ ادھر جرمن میں گزیلشافٹ کہتے ہیں۔ تو وہی تنظیم جو ہے وہ ان سے دودھ کلیکٹ کرتی ہے یا جو بھی فصلیں ہوتی ہیں وہ کلیکٹ کرتی ہے اور وہ پھر آگے ان کی پرائس طے کر کے آگے سپلائی کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ انہوں نے جو چیز بھی ہو وہ ان کو جو ان کی تنظیم ہے ان کو سپلائی کرنا ہوتا ہے۔ وہ پھر جو تنظیم ہے ان کی وہ مختلف اوقات میں سیمینار منعقد کرواتی ہے، وہاں پہ زرعی ماہرین آتے ہیں جو ریسرچرز ہیں، وہ ان کو ٹپس دیتے ہیں کہ پیداوار کو بڑھانے کے جو طریقے ہیں، دودھ بڑھانے کے طریقے اور اس طرح کی جو مختلف ٹپس ہیں وہ ان کو مہیا کرتے ہیں۔ زرعی آلات کے بارے میں سبسڈی بہت زیادہ ان کو دی جاتی ہیں، جانوروں پہ، زرعی آلات پہ بہت ہی سستے داموں پہ ان کو جو سارا کچھ ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ذمہ دار جو ہے وہ بہت ہی خوشحال ہے، ہر طرح کا ان کو بلا سود جو ہے قرضہ ملتا ہے، قرضے کے علاوہ سبسڈی بہت زیادہ دی جاتی ہے۔ تو ناظرین ہر چیز ان کی انشورڈ ہوتی ہے، کتے بلی سے لے کے گائے تک ہر جو بھی چیز ان کے پاس ہے وہ ہر چیز انشورڈ ہے۔ کسی چیز کو کوئی نقصان ہو جائے تو وہ فصلوں تک تو وہ کمپنی جو ہے وہ ان کو نقصان کو پورا کرتی ہے، انشورنس کمپنی۔ دودھ ہم نے لے لیا ہے تو اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ جی تو ناظرین یہ ہمارا دودھ اور انڈے ہم بے شک فریج میں رکھیں یا نیچے تہہ خانے میں رکھ دیں، یہ ویسے ہی خراب نہیں ہوتے 10-15 دن تک۔ تو دودھ ہم یوں کریں گے کہ 2 بوتلیں یا 3 بوتلیں جو ہیں وہ ہم فریج میں رکھ لیں گے اوپر ریفریجریٹر میں، باقی جو بوتلیں ہیں وہ ساری تہہ خانے میں ڈیپ فریزر میں رکھ دیں گے۔ ایک اور ٹپس ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کچا دودھ ہے بغیر ابلے ہوئے وہ فریج میں بھی آپ 3 یا 4 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، اس سے زیادہ اگر رکھیں گے تو اس میں بیکٹیریا جو ہیں وہ بننے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں اس کو اچھی طرح سے آپ گرم کر کے ابال کے تو پھر آپ اس کو 1 ہفتہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ 4 لیٹر دودھ میں نے رکھ دیا ہے ابلنے کے لیے، اس سے اب ہم دہی بنائیں گے۔ دودھ ابل کے ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں کتنی اس کے اوپر موٹی بالائی کی تہ، تو یہ خالص دودھ کی نشانی ہے۔ صبح جب اس کا دہی جمائیں گے تو میں بالائی سمیت ہی اس کا دہی جماؤں گا، کیونکہ مجھے بالائی والے دودھ کا دہی جو ہے نا وہ پسند ہے، بہت مزے کا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں ناظرین دہی ہمارا جم چکا ہے، رات کو اس کو میں نے زامن لگا کے رکھ دیا تھا ہلکے نیم گرم کو۔ تو دہی جمانے کا طریقہ بھی ہم آپ کو کسی دن دکھائیں گے، بتائیں گے، بہت ہی آسان ہے۔ یہ دیکھیں وہی بالائی جو دودھ پہ تھی وہ ایسے دہی کے اوپر بھی آ چکی ہے۔ تو میں اکثر اسی دہی سے ناشتہ کرتا ہوں، اس میں کیلا یا اسٹرابیری وغیرہ ڈال کے، موسلی ڈال کے، تھوڑا شہد، 1-2 کھجوریں ڈال لو۔ یہ تھا ناظرین آج ہمارا پہلا ولاگ، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ ویڈیوز میں ہم آپ کے لیے اور بھی نئی نئی چیزیں لے کے آتے رہیں گے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔